अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि क्यों बार बार ये मामला तवालत पकड़ता जा रहा है। अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके अंदर बार बार तातुल क्यों आ रहा है और ये मामला किस सिमत को जा रहा है। इस हवाले से पस पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं और अहम ख़बरों की तरफ हम आज आपको ले जाएंगे और आपको उससे आगाह करेंगे कि पस पर्दा चीज़ें चल क्या रही हैं। और बहुत सारी अहम ख़बरें हैं आज हमारे पास। इस हवाले से हमने कुछ आउटलाइंस बनाई हैं, वो पहले हम आपके साथ शेयर कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात तय पाने के बाद फिर क्यों बिगड़े, अदम एतमाद की तारीख की वजह क्या है, अवामी एक्शन कमेटी के बयानिए को किस तरह तकवीत मिलना शुरू हुई है, तहरीक अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर और हमारा अबूरी आइन जो एक्ट है आज़ाद कश्मीर का वो इसके बारे में क्या कहता है, और वज़ारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक क्या करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम आज आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के मुतवक्के उम्मीदवारान जो वज़ारत उज़्मा के हैं उनकी मरकज़ के अंदर लॉबिंग और ग्रुपिंग क्या क्या है, उन किसके पीछे कौन खड़ा है, कौन इस वक्त तगड़ा उम्मीदवार है और वज़ारत उज़्मा का ये सिंहासन किसके सर पे सजेगा। इन सब मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ख्वाजा ए मतीन साहब। पिछली बार भी गुज़श्ता पॉडकास्ट में भी वो हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब, आपको आज के पॉडकास्ट में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया यासर भाई। ख्वाजा साहब, सबसे पहले हम आपके साथ ये ख़बर शेयर करेंगे, उसके बाद आपसे तबसरा लेंगे। ख़बर ये है कि जो ये तातुल का शिकार हुई है इस वक्त की अदम एतमाद अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़, उसमें जो दो मरकज़ी पार्टियां जो वफाक में भी इत्तेहादी हैं, आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और नून लीग उसको वोट करेगी और हम साथ चलेंगे, यानी हम हुकूमत में भी साथ होंगे और हम अपोजिशन भी करेंगे। पहले तो लोगों को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जो तातुल की ख़बर हमारे पास आई वो ये है कि नून लीग को पीपल्स पार्टी की हमायत कर लेने के बाद, वो हमायत को रजामंदी से तो नहीं हुई थी। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर की नून लीग तो कम अज़ कम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी कि हम वोट भी करें और अपोजिशन भी बैठें। किस खुशी में भाई, वोट करके पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दें जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने आइंदा जो है ना इलेक्शन में उनके ख़िलाफ़ जाना है। लेकिन हुआ यूँ कि नून लीग को फिर अगले रोज़ ये बात शायद समझ आई कि ये जो कुछ हमसे करवाया जा रहा है और जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने जो गेम खेल ली है वफाक की अपनी नेगोशिएशन के एवज़ में हमें कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं, उसका कुछ बैक क्लैश और बैक फायर हमारी पार्टी को आएगा और अगला इलेक्शन हमारा बहुत मुतासिर होगा। फिर अगले रोज़ सुना है कि नून लीग की क़यादत आज़ाद कश्मीर की वो वफाक के जो वज़रा हैं राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मुकाम साहब के पास वापस गए और उन्हें जाके उन्होंने ये बात कही कि ये आप 30 अरब का इतना बड़ा एक्शन कमेटी के कहने पे फ़ंड जो है ना आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दे रहे हैं और फिर उस फ़ंड की रखवाली के लिए आप 8 माह के लिए पीपल्स पार्टी को हुकूमत देने जा रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे दूध की रखवाली के लिए आप बिल्ली का इंतखाब करें। तो लिहाजा ये जो फ़ंड्स के साथ जो होगा पीपल्स पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक तो सो होगा ही, लेकिन असल नुकसान हमें ये होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद अपने फंड्स को मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करेगी और अगले इलेक्शन को वो इस हद तक मुतासर करेगी कि मुस्लिम लीग नून तो बाहैसियत पार्टी उनके कैंडिडेट हर जगह पे एक तो वो बैक फुट पे जाएंगे और दूसरा वो दीवार के साथ लग जाएंगे। और जो एक जीत की उम्मीद है उन्हें वफाक की मरकज़ी हुक्मरान पार्टी होने की हैसियत से नून लीग ये उम्मीद लगाई बैठी है कि अगला जो है ना इलेक्शन हम जीत रहे हैं और पूरी भरपूर अंदाज में हम अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा। और इस पे फिर कहते हैं कि वफाकी जो वज़रा थे उन्होंने फिर उनकी इस बात को संजीदगी से लिया और राना सनाउल्लाह साहब और कुछ लोगों ने उन्हें ये कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, और ये चीज़ फिर डिले हुई। पीपल्स पार्टी को उन्होंने मैसेज कन्वे किया और ये बात ले गए वो कि मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं, तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब के साथ सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद ये चीज़ तय की जाएगी कि 3 माह तक पीपल्स पार्टी हुकूमत करे और 3 माह के बाद मार्च अप्रैल के अंदर जाके इलेक्शन
قبل از وقت الیکشن کروا دیا جائے، اور ساتھ ہی نون لیگ نے یہ کنڈیشن لگائی کہ یہ بھی زرداری صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی جائے کہ پیپلز پارٹی اوور ڈوئنگ نہیں کرے گی، اور جو ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا وہ اس پہ پورا عمل درآمد کرے گی۔ اور ساتھ ہی دوسری بات نون لیگ نے یہ بات کہی کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو کھلے وہ فنڈز ریلیز نہیں کرے گی اس وقت کے دوران۔ یہ انہوں نے اپنے تئیں کسی بھی پارٹی نے خواجہ صاحب بالکل ٹھیک کیا، آپ بھی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے ایک پیپل پارٹی اور نون لیگ کا کولیبریشن وہ کو بڑا انقلاب لانے لگا ہے، آزاد کشمیر کے اندر انوار سرکار ایک شخص کو گرانے کے لیے اتنا یہ لوگ تیار ہوئے، اور پھر وہاں پہ بھی جا کے جو ہے نا ان کی گیم جو ہے آخر میں فکس ہو گئی، اور ابھی تک وہ تعطل کا شکار ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ نون لیگ تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ فوری الیکشن کروا دیے جائیں۔ بالکل ان کا مثلا پیپلز پارٹی کو اقتدار میں وہ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ بات تو طے ہے کہ جتنی بھی مقامی لیڈرشپ ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں نہ آئے۔ بالکل ایسے لیکن کیونکہ یہ پارٹیاں جو ہیں ہماری مقامی آزاد کشمیر کی، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، یہ ایسے بندھن میں بدی ہیں جن کے فیصلے کی جو طاقت ہے وہ ان کے پاس پاکستان ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کی خواہش اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جبراً فیصلہ مسلط کیا گیا ہے جو ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ ہماری بات چیت ہوتی ہے ان سے، اس جبراً فیصلے کے خلاف انہوں نے کہا، اس کو مان لیا جبراً، لیکن جبراً مانا ہے، خوشی سے نہیں مانا کہ ہم حمایت کریں گے پیپلز پارٹی۔ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی، پھر انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر دو بڑی شخصیات کے کہا دستخط کر دیں، انہوں نے دستخط بھی کر دیے اس پہ۔ تو پھر پتہ نہیں اب کیا اطمینان ہے۔ مسئلہ اصل میں یاسر بھائی یہ ہے کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں نے، ان کا ایک ماضی ہے، پہلے مسلم کانفرنس ورسز پیپلز پارٹی، اب مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی۔ انہوں نے 6-7 ماہ بعد ایک دوسرے کے خلاف نبرد ازما ہونا ہے، الیکشن لڑنا ہے 100%، تو اس کو کیا کریں؟ اب یہ ایک ایسے مخمسے میں پھنس گئی ہیں پارٹیاں۔ میں نے اس بارے میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ سارے مخمسے کا، سارے قضیے کا، اس سارے سیاسی بحران کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے فریش مینڈیٹ۔ بالکل۔ اچھا، میرے خیال میں اگر یہ اس طرح کی دینگا مشتی کرنے کی بجائے تمام پارٹی لیڈرز سر جوڑ کر بیٹھتے، اسٹیٹس مین کا وہ ایک ثبوت دیتے اور کہتے کہ یار اب ہم دیکھیں یہ موجودہ حکومت پہ ہمارا اعتماد نہیں رہا، ٹھیک ہے، پارٹیوں کا اختیار ہے وہ کسی پہ عدم اعتماد کریں یا اعتماد کریں، تو اب بیٹھ جائیں۔ سارا مینڈیٹ بھی کسی اور کے ٹکٹ پہ ملا تھا، اس کی بندر بانٹ پہلے کس طرح ہوئی، اب کس طرح ہو گئی ہے۔ پہلے انہوں نے فارورڈ بلاک میں ابرسٹر گروپ کو دیکھیں، اب وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں، پہلے بھی پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ ایسا اتنا گنجل پڑ گئی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اب اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا کیا کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی کو حمایت کی یقین دہانی کرا دی کہ ہم اگر آپ کو، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے پاس جو انہوں نے ووٹ شو کیے ہیں وہ 27 ووٹ شو کیے ہیں، 17 وہ خود ہیں، 10 وہ ہے، 3-4 لوگوں کی بات کی جا رہی ہے ہڈن ہیں، انہوں نے ہمیں حمایت کر دی۔ ان کو مائنس نون لیگ یہ اٹیمپٹ کر لینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ اب نون لیگ کی حمایت بھی ہوگی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں ساتھ رکھا جائے، یعنی کہ پوری طرح برے کو گھر تک چھوڑ کر آیا جائے، اب کوئی ان کی ساتھ گھسیٹنا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں یاسر بھائی۔ مثلا دیکھیں، سیاستدان فیصلے کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مثلا آپ ایوان صدر میں بیٹھ کے 3-4 اجلاس کریں، اس پہ بڑے حامد میر صاحب نے بھی اعتراض کیا ہے کہ ادھر بیٹھ کے آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی تبدیلی کے۔ یہ ابھی جو ایک ابھار اٹھا ہے تحریک کا آزاد کشمیر کے اندر، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے کہ ہمارے فیصلے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، آپ ان کے فیصلوں کو تقویت دے رہے ہیں۔ ابھی وہ سارے دم سادے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے آپ سوشل میڈیا ایجوکیٹ کا دیکھ لیں، کوئی اچھے لوگوں کے خیالات نہیں ہیں، رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے ایک طے کر کے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، آپ حکومت میں بیٹھیں گے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے پلے کر لیتے، وہ جو ڈرامہ آپ کرنے جا رہے تھے، تو پھر بھی، لیکن آپ اس میں دونوں پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، بالکل۔ چلو یار، اب میں کہتا ہوں اس قضیے پورے جگہ کے لوگ اب انتظار کر رہے ہیں، اس قضیے کو ختم کریں یار۔ آپ اپنا، آپ کے پاس، آپ کا نون کی حمایت کے بعد اب 40 لوگ ان کے پاس ہیں، 53 کے ایوان میں جس پارٹی کے پاس 40 لوگ ہیں، وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کس کا انتظار کریں؟ اگر آپ کو آئیڈیلزم کی طرف جانا ہے، جو مثلا ایک ذات سے بالا تر ہو کر، یہ 6-7 ماہ کا اقتدار، آپ نے پی ڈی ایم کا نہیں دیکھا، اس وقت 16 ماہ کا اقتدار لیا تھا، کیا انجام ہوا تھا۔ آپ اس سے بڑھ کر
یہ کہیں کہ ہمیں فریش مینڈیٹ کی طرف بڑھنا چاہیے. تمام لوگوں کو, وزیر اعظم کو بھی آن بورڈ کریں, بیٹھے سر جوڑ کر, ٹھیک ہے نا. وزیر اعظم صاحب اپنا ادھر روٹین ورک کر, ان کو بھی بٹھائے, یہ تمام پارٹی لیڈرشپ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم جو پاکستان ہے, یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی بلا لیں, بالکل نون لیگ کے صدر کو بھی بلا لیں, بالکل ایسے آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے صدر کو بھی بلا لیں, بالکل ایسے, اور جو بڑے جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے حسن ابراہیم کو بھی بلائیں, بالکل ایسے, جو بڑی جماعتیں ہیں سردار عتیق صاحب کو بھی بلا لیں, بالکل سب کو. آپ وہاں سر جوڑ کر بیٹھیں, اس سارے مسئلے کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, بالکل ایسے, کسی کنسنسس کے ساتھ نتیجے کی طرف بڑھیں. اگر اقتدار پیپلز پارٹی لے لے اور مسلم لیگ نون کی جو وفاقی حکومت ہے ان کا ادھر بیٹھ کے گلا گھونٹ دے, تو پھر یہ اقتدار کی, اسے کہتے ہیں گناہ بے لذت کرنے کا کیا فائدہ ہے. اب نون کہہ رہی ہے کہ اب مارچ میں انتخابات, پھر 3-4 ماہ کے لیے کیا آنا ہے, پھر نئے انتخابات ہوں, فریش مینڈیٹ ملے, جس پارٹی کی بھی حکومت آئی, اور شفاف انتخابات. دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں یہ سارے شور شرابہ, ڈیموکریسی پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی. فریش مینڈیٹ, ایک نئی حکومت بنے, وہ اقتدار میں آئے اور عوام کو ڈلیور کرے. ابھی اب اقتدار میں رہ کے گیا ہے. آج ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے, مثلا یہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے 5 سے 10 ہزار تک نہیں بھرتیاں کرنی, اچھا جی کر لیں بھرتیاں. آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ 7 گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک, 15 گریڈ تک, 16 میں تو چلا جاتا ہے نا آپ کا, پی ایس سی میں چلا جاتا ہے. تو پھر آپ کا بچا کیا پیچھے, بالکل پھر آپ نا بھرتی کر سکیں گے, فنڈز وفاق کنٹرول کرے گا, اوپر سے ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ ڈنڈا آپ کے سر پر لٹکا رہا ہو, تلوار لٹکی ہوگی. تو پھر اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ بچار کر کے, مشورہ کر کے ایسا فیصلہ کریں کہ کسی پارٹی کا بھی فائر بیک نہ کرے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایک طاقت ہوتی ہیں, بالکل ایسے, ان کی طاقت ضائع نہ کریں. اور مرکزی جو لیڈرشپ ہے وفاق میں بیٹھی ہے, وہ اپنی مقامی پارٹیوں کے کنسرن کو دیکھے. یہ نہیں ہے فیصلے مسلط کرنا, یہ جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو فیصلے مسلط کر دیں گے, وہ بندہ بیٹھ بھی جائے گا, لیکن لوگ اسے دل سے نہیں مانیں گے. بالکل ایسے. اور پہلے ہی آزاد کشمیر کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے, ایک فکری انتشار کی ایک لہر ہے. اس میں ان حالات میں آپ کو تدبر کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں, نہ کہ آپ جلد بازی میں اقتدار 3-4 ماہ کا لے کر کیا ہو جائے گا. مجھے بالکل ایسے مجھے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا ان سیاستدانوں سے گناہ کبیرہ ہوا ہے کہ اب ان کی کوئی تدبیر اس سسٹم, اس نظام, اس سیاست کے حق میں نہیں جا رہی. مثلا آپ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی جب اس نے پروان چڑھنا شروع کیا, تو انہی سیاستدانوں نے اس کو فائنینس بھی کیا, اپنے لوگوں کو اس میں ڈالا, اسے تقویت بھی دی کہ حکومت گراؤ انوار الحق کی. ہم انوار الحق صاحب کی کوئی فیور میں بات نہیں کرتے, کوئی بھی پرائم منسٹر ہوتا, پہلے انہوں نے تقویت دی, جا کے اس کے جو کیمپس کے اندر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے رہے. جب یہ ایک خوفناک اور ایک طوفانی اژدہا بن گیا اور واپس اس نے مڑ کے پلٹ کر ان کے اوپر, پارٹیوں کے اوپر وار کیا, پھر یہ بھاگے گئے, اور ان میں سے انہی لوگوں نے جو اس کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے, انہوں نے واپس جو ہے نا اپنا پینترا بدلا کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہے, اور یہ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ سستا آٹا مانگنا یہ بیکاریوں کا کام ہے. یہ نہیں سیاست انہوں نے کیا ہمارے. پھر اب صورتحال کیا ہے کہ اچھا جی عوامی ایکشن کمیٹی کا توڑ یہ ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ, موجودہ اسی سیٹ اپ کو چینج کرو. یعنی جو چل رہا ہے نظام آپ کا چل رہا ہے کسی بھی نام سے. اب وہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ بدترین آمریت سے لولی لنگڑی جمہوریت بھی جو ہے نا 1000 درجے بہتر ہے. چلو ایک پرائم منسٹر تو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 49 ووٹ لے کے 52 میں سے جو ہے نا وہ منتخب ہوئے ہوا ہے. تو آپ اس نشانی کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے متبادل میں آپ ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں جو روزانہ مرکز کے اندر, ٹی وی سکرین کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جگ سائی کا جو ہے نا وہ جو ہے نا بن رہا ہے. کبھی آپ نون لیگ کے جو ہے نا مرکز کے اندر, وفاق کے حکومتوں کے اندر وہاں کے جو ہے نا وہاں جا کے پہنچتے ہیں, کبھی زرداری ہاؤس کے اندر, کبھی جو ہے نا صدر ہاؤس کے اندر. کتنی تذلیل ہو رہی ہے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اس بیانیے کی اس ایک حرف کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ بے اختیار 53 لوگوں کا ٹولہ ہے. وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں نامناسب لفظ ہے, اس کی آپ تصدیق کروا رہے ہیں کہ ہاں بالکل آپ ایسے ہیں. تو یہ افسوسناک بات ہے. دیکھیں, میں جو سیاسی جماعتوں کے بارے میں جو میری بڑی پڑھی لکھی رائے ہے جی, کہ یہ جو جمہوری نظام جہاں چلتے ہیں نا, وہاں سیاسی جماعتیں اس میں بہت ضروری ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں. جہاں سیاسی توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جماعتیں ٹوٹی ہیں,
وہاں نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر جتھوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، فیصلہ کن اختیار ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. میں تو عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کہتا ہوں جمہوریت بہترین جو ہے انتقام ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. بالکل ایسی ہے. تو وہ آپ جمہوری رویہ اختیار کریں، آپ بھی آ جائیں. اگر آپ کی مقبولیت ہے اس کا جانچنے کا جدید دنیا نے ایک طریقہ طے کر دیا ہے کہ حکمران کون ہوگا جسے رائے شماری میں زیادہ لوگوں کی رائے آ جائے گی، ووٹ مل جائیں گے، آپ اس کا حصہ بنیں. مثلا ریاست آزاد جموں و کشمیر، آپ کو پتہ ہے اتنا پرانا قضیہ 78 سال پرانا، اس سے قبل بھی یہ زیر تاب ہی رہی ہے کشمیر کی ریاست. ابھی 2 حصوں میں تقسیم ہے. تو آپ اپنی جماعتوں کو بھی کمزور نہ کریں. جو مرکز میں پارٹیاں بیٹھی ہیں، میں جیسے پہلے عرض کیا ہے، ان کو بھی ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. ایسے ہی ہے. پہلے بھی مثلا نون لیگ کہتی رہی کہ ہم نے حکومت میں نہیں بیٹھنا، تو اوپر سے جبراً فیصلہ مسلط کیا گیا نا. ان کو 4 وزارتیں ملی، ٹھیک ہے، باقی حلقوں میں 29 حلقوں میں اپوزیشن میں رہے آزاد کشمیر کے اندر. اس کا نتیجہ بھی خاطر خانی آیا، ٹھیک ہے نا. اب سیاستدان جو آپ بات کر رہے ہیں، کتنی خوفناک اور شرمناک بات ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی دشمنی میں لوگوں کو پیسے دیں کہ تاکہ انتشار مزید بڑھے. جب انتشار اتنا بڑھ جائے، اس کے ثبوت موجود ہیں نا، آپ کے تو علم ہے ساری بات. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی انسان کو سنجیدہ رویہ بھی اختیار کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے، قوموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، جذباتی پن کبھی کام نہیں آتا، ہمیشہ سنجیدگی ہی بروے کار آتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے. آپ جو ساری باتیں ان کی سچی ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو پیپلز پارٹی یہی جماعت ہے. مثلا آزاد کشمیر کے اندر اس کی جڑیں ہیں، اس کو ماننا پڑے گا نا. مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر کے اندر جڑیں ہیں، بڑے بڑے تگڑے قادآور امیدوار ہیں، سابق وزراء اعظم بھی بنے، راجہ فاروق. مسلم کانفرنس تھوڑی سی محدود ہوگی، ایک نشست پر آ گئی. جموں کشمیر پیپلز پارٹی بھی وہ بھی کمزور ہوگی. ابھی عوامی ایکشن کمیٹی ہے، جیسے ان کو ایک تازہ وبار حمایت صدا نہیں رہتی، میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسی ہے. اب ان کے پاس ایک حمایت، ایک قوت انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، اس کو آپ نے ڈیموکریسی کے کالب میں ڈھالنا کیسے ہے؟ وہ ہے سیاسی جماعت، وہ چیلنج ہے. وہاں اختلافات ہوتے ہیں. ابھی تو مقبول بیانیے پہ تو کوئی بھی چیز کھڑی کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ کو نظم میں آتے ہیں تو اختلاف، پھر ایک فیصلہ آتا ہے یہ آپ کا امیر ہوگا، یہ آپ نے فلاں جگہ سے ہم نے حلقے کے امیدوار کا فیصلہ کر لیا، پھر یہ تو نہیں ہوگا 6 لوگ اپنی من مرضی کرتے پھریں. تو میرا یہ کہنا ہے ابھی بھی اس سارے قضیے کو، مثلا وزیر اعظم ہٹ جائے گا، ہٹ جائے، صرف وزیر اعظم ہٹے گا، ساری کیبنٹ وہی. بیرسٹر سلطان کے صاحبزادے کیبنٹ میں ہوں گے، ان کے کزن جو بھائی ہیں چچا زاد وہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ جو باقی سارے لوگ جو یہاں سے گئے ہیں چھوڑ کے، فہیم ربانی صاحب وزیر ہوں گے، سردار محمد حسین صاحب 92 ایئر اولڈ وہ بھی منسٹر ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے لوگ منسٹرز ہوں گے نا، صرف وزیر اعظم نہیں ہوگا نا. تو آپ سارے پھر کیسے انقلاب برپا کر سکیں گے؟ یہ بڑا، میں آپ کو سنجیدہ بات بتانے لگا، یہ بڑا ایک چیلنج ہے. ابھی جو آزاد کشمیر کا سنگھاسن ہے نا، اقتدار کا سنگھاسن، وہ کانٹوں کا ایک سیج ہے، کانٹوں کی سیج ہے. ہاں، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے. ابھی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر آگے اقتدار میں آ کے کوئی دہاڑی لگا لیں گے یا اس طرح کر لیں گے، یا لوٹ مار، تو میں نہیں کہتا، لوگوں کا تصور ہے کہ یہ لوٹ مار کرنے آ رہے ہیں، یہ لوگ باتیں کرتے، تنقید کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. برتیوں کا فیصلہ آ گیا، فنڈز بھی آپ کے کنٹرول ہوں گے، ساری چیزیں. آپ کوئی 6 ماہ میں 3 ماہ میں کیا انقلاب برپا کریں گے؟ ایک نام لگوا سکتے ہیں ساتھ، جو صاحب آنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ. لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ بھی فیصلہ کیا تو اس کو بھی جلدی نپٹا دیں. یہ تماشا جو لگا ہوا ہے نا، یہ ختم کریں. جگہ صحیح. اب آپ فیصلہ کر لیا، مثلا بن جاتے ہیں چودھری محمد یاسین صاحب، بن جاتے ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، بن جاتے ہیں. مثلا یہ جو ابھی معلق ہوا پڑا ہے نظام، بن جائے بھائی. یا اسی وزیر اعظم کو کہیں انتخابات کرا دیں، بھی کرائیں آپ. ابھی یہ موسم سرما ہے، ابھی آپ کو پتا ہے 2-3 ماہ میں جب موسم کھلتا ہے، مارچ میں اسپرنگ سیزن شروع ہوگا، تو آپ انتخابات کرا دیں. تو اس پہ بیٹھنا چاہیے، سر جوڑ کے بیٹھ کے مشاورت، ہر چیز کا حل ہے. ڈیموکریسی کیا بتا ہے؟ ڈائلاگ اور ڈائلاگ. اب ڈائلاگ کر ہی نہیں رہے. وہ مظفر آباد میں مصروف عمل ہے، یہ پارٹیاں ادھر حکومت کرانے کے لیے مصروف عمل ہے، اور پوری قوم ہنوکوں کی طرح ایسے ان کو دیکھ رہی ہے. یہ جو معمہ بن گیا ہے، اس معمے کو، اس ایسی صورتحال کو جو قیاس کھڑا ہو گیا ہے، اس کو اب ڈیزالو ہو جانا چاہیے.
اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. بالکل آج شاید کچھ لوگوں کو ہماری بات ناگوار گزرے کہ آپ لوگوں کا اس سسٹم پہ پہلے یقین اٹھا ہوا، یہ مزید اٹھے. اور خواجہ صاحب دوسری امپورٹنٹ اور ایک خوفناک میں بات بتاؤں آپ کو کہ اس حوالے سے کسی جگہ پہ یہ سوچ بچار بڑی سنجیدہ طور پر پائی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. اس سارے کے سارے جو نظام کو لپیٹ دیا جائے کہ یہ ان کو ہضم نہیں ہوا. تو ابھی بھی موقع ہے. دیکھیں نا تاریخ کا آپ کو جو زندگی ہے اور تاریخ ہے ایک موقع بھی دیتی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اور کوئی مدبرانہ فیصلے کیجیے. جی اس طرح تماشا نہ بنے. بالکل ایسے خواجہ صاحب جو آپ نے کہا نظام کی بساط لپیٹنے کا، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں نیشنل سینیریو کے اوپر چل رہی ہیں اور وہ چیزیں انفولڈ نہیں ہوئی. فرق یہ ہے، وجہ یہ ہے، اور وہ چیزیں اگلے دنوں میں ہم کوشش کریں گے کچھ ہم بھی اس پہ بات کریں. اور وہ چیزیں جب خوفناک حقائق سامنے آئیں گے تو اس وقت پھر ان سیاستدانوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اس وقت کہیں کہ کسی نے کر دیا. یہ ثابت ایک چیز ان کی ثابت کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہونے جا رہا ہے وہ کروانے والے ذمہ دار آپ ہیں. میں قطع کلامی معاف. جی ہاں. مثلا جب اجلاس بلایا، جب رات کو انہوں نے اعلان کیا، مرکزی قیادت نے ایوان صدر سے باہر نکل کر رانا ثناء اللہ، حسین اقبال، باقی لوگوں نے ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے. ایسے ہی ہے. اگلے دن حسین اقبال صاحب نے اجلاس بلایا، ایسے ہی ہے، جس میں آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ لیڈر جو ہے ان کے ارکان ان کو بلایا گیا. فاروق اعظم صاحب آتے ہی کہتے کہ آپ نے ہمارا منہ کالا کر دیا. اچھا، کالا ہو گیا منہ. کالا ہونے کے بعد شام کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط بھی کر دی. لوگ اس باتوں کو دیکھ رہے ہیں نا بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں. ان کا ایک انٹرویو بھی چل رہا ہے جب انوار صاحب آ رہے تھے کہ 2 منٹ پہلے ہم نے انوار صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، اور 2 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر کے. ٹھیک ہے، میں نظم میں یہی ہوتا ہے، میں اس بات کو برا نہیں مانتا. میں نظم کیا ہے، بس پیپلز پارٹی کی قیادت ایک نظم ہے، جماعت نظم کے ساتھ چلتی ہے. اگر آپ ڈسپلن یا نظم فالو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر انتشار ہے نا. امیر کے فیصلے کی اطاعت کرنی ہے نا. مثال کے طور پر ایک فیصلہ ہو گیا کہ فلاں شخص وزیر اعظم ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس کو ماننا ہے نا. بغاوت کریں گے تو نظم ٹوٹ جائے گا سارا. موج دریا میں ہے، بیرون دریا تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. خواجہ صاحب سوری ہمارے کیونکہ وقت مختصر ہے، ہم نے پوائنٹ سائز زیادہ رکھے ہوئے میں. دوسری ایک خبر امپورٹنٹ یہ، اور میں آپ سے اس کے اوپر رہنمائی لیں گے ہم، کیونکہ آپ کے پاس یہ کنفرم خبر ہوگی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اب تک عدم اعتماد جمع جو نہ کروا سکی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عبوری ایکٹ آئین ہے آزاد کشمیر کا، وہ یہ کہتا ہے، اس کی جو شک ہے غالباً 18 ہے. پاکستان کے اندر یہ 95 آرٹیکل 95 ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر یہ 18 ہے، آرٹیکل 18 ہے. وہ یہ کہتا ہے آزاد کشمیر کا کہ جب آپ جمع کروائیں گے عدم اعتماد کی تحریک تو اس کے اندر آپ نے نئے قائد ایوان کا نام مینشن کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے، آزاد کشمیر کے اندر یہ ضروری ہے. اب پیپلز پارٹی اب تک اپنے نئے قائد ایوان کا جو متوقع وزیر اعظم ہے ان کا نام اس لیے نہیں جمع کروا رہی کہ اس کے اوپر ود ان پارٹی اب تک کنسنسس نہیں ہے. اور کل آپ نے دیکھا کہ جب چودھری یاسین صاحب کے نام سوشل میڈیا کے اوپر بسا کا ٹرولنگ ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے، اس کے اوپر اتنا سخت رد عمل آیا. پھر یہ بھی خبر ہم نے دیکھی کہ بلاول ہاؤس سے اس کی تردید ہے، پھر انہوں نے خود اپنے ٹویٹ سے اس بات کی تردید کی. پہلی بات یہ. نمبر 2 یہ ہم نے سنا ہے کہ ان کے جو 4 کینڈیڈیٹس تھے، 4 میں سے 2 تقریباً، جو ہماری خبر ہے یہ ہے کہ 2 تقریباً سین سے آؤٹ ہو گئے ہیں. مثلا حاجی محمد یعقوب خان صاحب تھے، ان کی اٹمپٹ 27، یہ جو ہمارا مارچ تھا ایکشن کمیٹی کا، ان کے پیچھے جو ان کو کنگ میکر تھے، جو ایک شخصیت نئے پیپل پارٹی میں ہے، انہوں نے اسی وقت سے اٹمپٹ شروع کی. وہ ایک جٹ کی بھی بات چل رہی ہے، خیر ہم اس کو انفولڈ نہیں کرتے، ہمارے پر الزامات لگ جاتے ہیں، آپ پرسنل ہو جاتے ہیں. تو وہ تو ختم ہو گئے تھے میرے خیال 3 تاریخ کو، 4 تاریخ کو ان کا قصہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس تھے 3، ایک چودھری یاسین صاحب تھے، چودھری لطیف اکبر صاحب تھے، فیصل راٹھور صاحب تھے. اب کل یہ بات خبر ہمارے پاس سامنے آئی ہے کہ تقریباً دوسرے 2 کینڈیڈیٹس بھی جو ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس، اب ان کی بھی بات جو ہے نا کہیں کمزور ہو گئی ہے، لطیف اکبر صاحب کی اور چودھری یاسین صاحب کی. اب فیصل راٹھور صاحب ہیں گیم میں، اور فیصل راٹھور صاحب کے پیچھے جو ان کے جو وفاق کے اندر سے، مرکز کی پیپل پارٹی کے اندر سے جو شخصیت ہیں، انہوں نے سنا ہے، یہ ہم خبر دے رہے ہیں، بریکنگ نیوز ہے، کہ وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کیا جائے اور اگلے 2-3 دنوں میں فیصل راٹھور صاحب کی اور چودھری یاسین صاحب کی اس وقت جو چل رہی ہے، ان دونوں کی پروفائل کسی اور شخصیت کی، بڑی طاقتور شخصیت کے سامنے رکھ دی جائے اور وہاں سے منظوری لی جائے، انہیں کہا دیا جائے کہ آپ جس کو اوکے کریں. اور اس میں موسٹ پروبیبلی فیصل راٹھور صاحب کے نام یہ قرعہ نکل سکتا ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ ہماری تو خبر ہے. لیکن اب تک پیپلز پارٹی کی اپنی حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے نا میاں بیوی راضی نہیں ہے، اور باہر کے فیصلے نون لیگ بھی ہو گئی،
فارورڈ بلاک بھی ہو گیا تو ان کی صورتحال یہاں پہ جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی اتنی کمزور پوزیشن کہ کینڈیڈیٹس کے اوپر اتفاق ہی نہیں ہو رہا۔ اگر یہی ہو رہا ہے آپ کا تو پھر کس لیے اس میں گھسے ہوئے ہیں؟ جائیں اسی کے ساتھ جا کے واپس صلح کر لیں، اپنے لوگوں کو بھیج دیں، جائیں، انوار الحق صاحب کے پاس دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کی خبر کو میں ڈینائی نہیں کرتا، لیکن جب میں ان پارٹیوں کی تاریخ دیکھتا ہوں، مثلا مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، تو ان میں جو جیسے لابنگ کی گئی ہے وزارت اعلیٰ کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے، تو اس بارے میں کوئی اچھا کوئی شاندار ریکارڈ نہیں ہے کسی پارٹی کا۔ ایسے ہی دیکھیں نا، عثمان بزدار کو جب عمران خان بڑے آئیڈیلزم کے وہ بڑے دل دادا تھے، تو انہوں نے کسی سے رائے لی تھی کہ کس کو بنانا ہے؟ محمود خان کو لگایا تھا، بزدار ٹو کسی سے مشاورت کی تھی، مثلا مراد علی شاہ صاحب کو لے لیجیے، بالکل ایسی ہے، مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں رائے لی تھی آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو صاحب نے کسی سے، انہوں نے فیصلہ کیا اور پارٹی نے مانا۔ اس طرح مریم بی بی جو وزیر اعلیٰ پنجاب، اس پہ مسلم لیگ نون نے رائے لی ہے کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، ٹھیک ہے، ابھی سہیل افریدی بنے ہیں، اس کے ابھی وہ ایک آرڈر آیا جیل سے، ایک پیغام آیا، اس پہ ایک وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا اور دوسرے وزیر اعلیٰ چلے گئے۔ تو یہ تو میڈیائی طور پر یہ خبریں تو بڑی زبردست ہیں، مسالہ لگا کے کہ فلاں بن گیا، فلاں کے نمبر پورے ہو گئے، فلاں کے گر گئے۔ ہاں، تو پیپلز پارٹی دیکھیں ایک فیصلہ، ایک نام کھلے گا، ایک کرہ کھلے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب یہ تھے جناب لطیف اکبر صاحب کو صدر بنا 2011 میں، تو ان کو صدر کے لیے بالکل انہوں نے تیاری کر لی تھی، نام ان کا فائنل ہو گیا تھا، تو پھر سردار یعقوب صاحب کا کرہ نکل آیا، تو پھر ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس پر جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پہ آپ نے دستخط کرنے ہیں، تو وہ پھر جو لطیف اکبر صاحب نے بادلے نے خواستہ اس پر دستخط کیے تھے۔ تو ابھی بھی مثلا ہم تو میں جب نام لیتا ہوں چودھری یاسین صاحب کا اور جو لطیف اکبر صاحب کا، وہ سینیارٹی کی وجہ سے لیتا ہوں، یہ نہیں کہتا مثلا وہ دونوں سینئر ہیں، وہ بھی پارٹی کے صدر رہ چکے ہیں جو لطیف اکبر صاحب، اور چودھری یاسین صاحب موجودہ پارٹی کے صدر ہیں، اور پھر اس پارٹی کی یہ روایت رہی ہے ہمیشہ وہ اپنے جو صدر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے 2011 میں بھی دیکھا، ماضی میں بھی وہ جو صدور ہیں ان کو جو مقامی یونٹ کے صدر ہوتے ہیں ان کو وہ بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اس والے سے ہم تجزیہ کرتے فیصلہ یہ ان کی قیادت نہیں کرنا، ان کی قیادت کرنا ہے، اور وہ ان کو کوئی بادلے نہ خواستہ ماننا پڑنا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی میں یہ رواج نہیں ہے کہ فیصلہ آئے گا، شاید 2-4 لوگ کوئی اس طرح کی دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ جائیں گے، ایک آدھا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت ٹھنڈے ہو جائیں گے، شاید چلے بھی جائیں، 1-2 جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ اعتراض بھی کر دیں، لیکن اس وقت تو تعداد پوری ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی ہے وہ پارٹی چیئرمین کا اختیار ہے کس کو بنانا ہے۔ اس پہ برم جو تردید آئی ہے، یہ تو میڈیائی دوڑ میں بریکنگ نیوز کے چکر میں یہ خبر چلا دی نا، میں کو کہ امکان زیادہ ظاہر کیا جا رہا چودھری یاسین صاحب کا، اسی چکر میں انہوں نے دھڑا دھڑ کسی نے کہا جی میں پہلے ڈال دوں آج شام کو کہیں فیصلہ نہ ہو جائے، ایک نے چلائی، پھر دوسرے نے کہا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پھر چینل بریکنگ نیوز کی۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے، آخری سوال اور بڑا دلچسپ سوال ہے پبلک کے لیے، چودھری انوار الحق صاحب اگر عدم اعتماد آ جاتی ہے اقتدار سے، وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ جا کے کیا کریں گے؟ کیا چادر اپنے کاندھے پہ ڈال کے بھمبر یا لاہور یا مری یا اسلام آباد آرام کریں گے، اپنی لیوش لائف کو جو ہے نا انجوائے کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کو وہ خان کے حوالے سے بھی جو ہے نا ان کی خاصی جو ہے نا ہے، ادھر گھر کے اندر بھی انگیجمنٹس ان کی ہوتی ہیں، یا پھر کودیں گے اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ بولیں گے تو تباکن بولیں گے؟ ہمارے پاس تو خبر یہ ہے کہ وہ اگلے دن جو کام شروع کریں گے تو میرے خیال میں حکومت جٹانے والے اگلے جو ہوں گے ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ ایسا۔ دیکھیے کہ جو چودھری انوار الحق صاحب ہے نا، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ اگلے لمحے کیا کریں۔ لیکن جو تھوڑا بہت ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، ایک تو دیکھیں کہ وہ سیاست کریں گے بھرپور انداز سے، دیکھیں بھی سابق وزیر اعظم بھی وہ رہے ہیں 2.5 سال، اور اس وقت جتنا وہ سسٹم میں رہ کر انہوں نے کچھ چیزیں جانی ہیں جی، تو وہ بھرپور انداز میں بولیں گے۔ بولنے سے تو کوئی دیکھیں نا AJK میں جتنے کچھ کم لوگ ہیں جو بہت اچھا بولتے ہیں، جو بہت دلیل کے ساتھ بڑی ترتیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان میں ایک چودھری انوار الحق صاحب کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بولیں گے اور ایسا نہ ہو وہ دوبارہ سے آپ لوگ کسی اسکرین پہ ہم دونوں نظر آئیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی طرف جو ہے نا خواجہ صاحب جو ہے نا سوال کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ تجزیہ دے رہے ہیں۔ ہاں نہیں، ہمیں جرنلزم ہے، وہ صحافی بھی ہیں، کالم نویس بھی رہے ہیں، اور پروگرام تو 2 سال میرے ساتھ کرتے رہے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے۔ بیسیکلی ان کا جو براڈ اپ آپ کو پتہ ہوا ہے نا، وہ جس آرگنائزیشن اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے سٹارٹ انہوں نے لیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے ٹریننگ
ایسی کر لیتی ہے. یعنی اسلامی جمعیت طلباء سے ان کا ساتھ تعلق رہا ہے. پھر جی سی یونیورسٹی کے وہ بانی ناظم بھی رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جمعیت سب سے پہلے جو ہے نا اس کو کھڑا کیا. تو یہ تو ہے ڈیفینیٹلی. تو بہت شکریہ خواجہ صاحب, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ ناظرین ہم ایک دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.